बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी खबरें, लेकिन हकीकी खबर यह है कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले। इमरान खान हेड विकेट हो गए, अंपायर ने उंगली उठा दी और थर्ड अंपायर ने भी उसकी तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट वादा करके भी पतली गली से निकल गई, यानी वादा वफा उसने भी नहीं किया। जिसको दूसरों से वफा के वादे की उम्मीद थी, वो खुद भी भाग गई। क्या माजरा है, क्या मामलात हैं, कहाँ तक बात चल रही है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और शहबाज गिल जो कहते थे रंदा फेर देंगा, उनके रंदे का भी इंतज़ाम कर लिया गया, उनके गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। ये सारे मामला जो हैं, इसकी आगाही आप तक पहुंचाऊंगा, और क्या क्या खबरें हैं, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, और अब मामला किस तरफ जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ जो एक DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका रिजल्ट क्या किया, कहाँ तक कहते हैं कहाँ पे टांग गई, और तलबी के नोटिस आ गए आखिरी बार, नहीं तो फिर गिरफ्तारी। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन आपसे पहले गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। पहली बात यह कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले। हुकूमत ने बहुत से फैसले किए, बजट के हवाले से फैसले किए, अवाम पे मज़ीद सख्तियाँ भी हो गई और सख्त फैसले भी हो गए, क्योंकि IMF अभी तक काबू में नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी बात की, और उसका रिजल्ट निकलने वाला आजकल में कहते हैं निकल आएगा, लेकिन निकले या ना निकले, IMF ने तो अपना रंग दिखा दिया। क्यों कि अमेरिका बहादुर मौजूदा गवर्नमेंट से नाराज़ है, जबकि इमरान खान साहब कहते थे कि उनके खिलाफ है। अब वहाँ लॉबिंग हो रही है, शहबाज गिल उनकी लॉबिंग कर रहे हैं। उन्होंने इंसानी हुकूक की मुख्तलिफ तंजीमों से, कांग्रेस के मुख्तलिफ लीडरों से मुलाकातें की, और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुतालिक उनको भड़काया। यहाँ तो नौजवानों को भड़का रहे थे ना, यहाँ भी उन्होंने एक विपट दिया था ARY पे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, फिर वो पकड़े गए। फिर आपने देखा उनको रोते पीटते, जो ये कहते रंदा फेर देंगा, राजपूत का बच्चा, राणा वहाँ, फलाना वहाँ, ये वहाँ, वो वहाँ, फैसलाबादियाँ, भाई सब कुछ निकल गया सी, जो तो तुझे देखिएगा कि सांस बंद हो रहे थे। अब फिर उनकी सांसें जो है ना, वो रुकना शुरू हो गई हैं, इसलिए कि उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अब हुआ क्या है, वह मामला ये है कि सिपह सालार ने जो करना था वो कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की जानिब से, यानी मेजर जनरल जो थे अहमद शरीफ साहब, उन्होंने खुल के जो बातें की बग़ैर नाम लिए। उन्होंने कहा जनाब मनसूबा साल तक भी पहुंच गए, मामला सबके सामने, बचना किसी ने नहीं। अगर हमने अपने घर में यानी अपनी मंजी थले डांग फेर के कड़ लेने बुकल दे चोर, तो उन्होंने सजावां देतियां बड़े बड़े अफसरानों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें की ने, जिसने ममलकत के खिलाफ साजिश की, जिसने बगावत की बात की, वो सारी चीज़ों में। अब मामला किधर जा रहे हैं, मामला जा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ। शाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं, और सारे मामला जो हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। खाली उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, इज़्ज़तमाब चीफ जस्टिस की तरफ भी जा रहे हैं। और एक ऐसी वीडियो पकड़ी गई है जिसमें ये बातचीत की गई, बल्कि उन्होंने 9 मई से पहले इज़्ज़तमाब को इतला दी थी कि जनाब सारा इंतजाम हो गए, फिक्र तुझे करनी नहीं है। 200 जगह से टारगेट कर लिया, 200 जगह निशाना बनाया जाएगा। बंदे पहुंच गए ने, कुछ ने अफगानी, कुछ ने बजोड़, तो सब तरबियत याफ्ता है। अच्छा, वो भी मिली, उसके अलावा भी मिल गई वीडियो, और वो वीडियो भी मिल गई जहाँ कि अपना जमान पार्क में तरबियत दी जाती थी, समझाया जाता था कैसे जाता, वो चीज़ें भी सामने आ गई। अब इन चीज़ों पे सारे जो रास्ते हैं वो मुड़ मुड़ा के जाते हैं जमान पार्क की तरफ। इमरान खान कह रहे हैं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा और मैं मुकाबला करूँगा, और फिक्र ना करें। लेकिन कहते ना वो टांगे काँप गई, आखिरी नोटिस आ गया। 4 जुलाई को तलब कर लिया बुशरा बीबी को भी और इमरान खान साहब को भी। नैब ने नोटिस किया आखिरी बार, और इनकी फरमाइश पर नई तारीख दी है, क्योंकि पिछली तारीखों में भी नहीं आए। तो कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लाडले म्यानू हाले भी लाड किया जा रहा है।
اچھا کتنا کیا جا رہا ہے کتنا نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن 4 جولائی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہ بھی آنے والی ہے۔ ابھی معاملہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اس میں رفتہ رفتہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی۔ سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اور وعدہ کیا تھا عزت مآب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہ وہ منگل کے دن جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے، لیکن پاجی منگل گزر گیا، جیسا 14 مئی گزر گئی تھی، الیکشن نہیں ہوئے، اس طرح بھی فیصلہ نہیں آیا، بلکہ عطا بندیال صاحب پر بھی گزشتہ روز کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے اثر انداز ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر فوج کا مرال ڈاؤن کیا کسی نے تو وہ بھی جرم کیا ہے، اور ایک دن پہلے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ سویلین کے بھی مقدمات چل سکتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بہت سے ابہام موجود ہیں، بہت سے تضادات موجود ہیں۔ آج عمران خان صاحب کے وکیل بھنڈارا صاحب نے بڑی دلائل دی، 40 منٹ مانگے تھے انہوں نے معزز عدالت سے، اور 2.5 گھنٹے انہوں نے جناب ایک دھوئے دھر تقریر کی، لیکن پاجی حکم امتناعی نہیں ملا ان کو۔ پھر کیا ہوا؟ کھوسا صاحب بھی بہت بولے، اطلاع حسن بھی بہت بولے، لیکن جو تھا نا ان کا خیال کہ جناب حکم امتناعی مل جائے گا، حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اپنی بکلا تحریک چلائیں گے، لیکن ٹائی فش ہو گئے، کوئی چیز سامنے نہیں ہو سکی، کیونکہ حکم امتناعی جو تھا اس کی درخواست کو پھر مسترد کر دیا، اور چیف صاحب جو تھے وہ بھی بدلے تھے، لیکن جو کہتے ہیں نا جی 100 لوہار کی 1 سنار کی، تو وہ جو آفریدی صاحب نے ایک مارا نا، ایک کھچ کے ماری کہ سٹ، بلکہ کھچ کے نہیں ماری، لوہار والی نہیں ماری، سنیار والی ماری، آہستہ آہستہ جو کی، تو انہیں جو ایک نوٹ لکھا وہ نوٹ بڑا خطرناک ہے۔ اس نوٹ میں انہوں نے کہا فل بینچ بنایا جائے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا اعتبار ختم ہو رہا ہے، اگر اعتبار ختم ہو گیا تو ادارے کی عزت و تکریم ختم ہو جائے گی، تو اس کو بحال کر لی گئی، فل کورٹ بنایا جائے، یعنی 7 میں سے ایک بندہ، پھر نہیں 6 میں سے، پہلے تو 9 تھے، 2 گئے، پھر ایک اور چلا گیا، پھر ایک اور چلا گیا، یعنی 4 چلے گئے 9 میں سے، اب رہ گئے باقی بچے 5۔ تو ایک چھٹے جج نے بھی کہہ دیا، آفریدی صاحب نے، کہ جناب فل کورٹ بنایا جائے، ورنہ اعتبار خراب ہو رہا ہے، اور جو حالات دیکھ رہا ہوں میں اس کے حوالے سے مجھے بینچ میں بیٹھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں حمایتی ہوں آرمی کورٹس کا، نہ میں ان کا مخالف ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ فل کورٹ بنے تو فیصلہ ہو، تب لوگوں کا اعتبار بحال ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ سارا دن وہ کہتے ہیں نا کھادا پیتا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا 12 نے، وہ والا کام ہو گیا کہ جناب وہ غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی کر کے چلے گیا، اور لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن اور حامد خان سب کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، اوس پڑ گئی ان پہ۔ یہ کیا ہوا؟ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے کہا 2-3 ہفتے کے بعد پھر عید کے بعد، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ فلانی تاریخ کو پھر سنیں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب نہیں کہ انہوں نے کرتا بھائی گزارا کرو، وقت گزاری اسی بھی کر رہے ہیں، وقت گزاری تسی بھی کرو، تو چیف صاحب جو ہے پتلی گلی سے نکل لیے۔ کیوں؟ اب دیکھیں ماضی کی بات، پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی، لیکن ایک اور تصویر جو اس میں رہ گئی تھی وہ دکھاؤں آپ کو، کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ جناب کورٹس کے متعلق فیصلہ ہوا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ فل بینچ بنا تھا، اور اس میں سے 11 لوگوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہونا چاہیے فیصلہ، لیکن 6 نے مخالفت کی تھی۔ 6 میں مخالفت کرنے والوں میں جواد خواجہ موجود تھے، ان کا موقف اب بھی وہ ہے، اب بھی وہ اس کے خلاف آئے ہیں، چاہے وہ اپنی بھتیجوں کو بچانے کے لیے آئے، لیکن وہ آئے ہیں۔ اب ان کا بھی کھدو کھولا جا رہا ہے، ان کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، کوئی ناجائز باتیں کر رہا ہے، لیکن ان کا ایک اسکول ہے فن و ہنر کے حساب سے، تو وہ بیدیا روڈ پہ، تو اس پہ بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ بہرحال جب کوئی زیر بحث آتا ہے تو پھر کھدو تو پھولیا جاتا ہے پاجی، اور بچوں لیریں ہی نکل دیا نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ پنجابی لوگ جانتے ہیں، شاید دوسرے لوگوں کو نہ پتہ ہو، یہ کپڑے کی بال بنائی جاتی تھی جو پرانے زمانے میں، غربت کے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو بنا کے دے دیتی تھی، لیکن جب اس کو کھولنا شروع کرتے تھے لوگ لڑ پڑتے تھے آپس میں، اس گیند کو توڑ پھوڑ کرتے تو اندر صرف کہتے ہیں کپڑے ٹکڑے نکل دیا، یعنی لیریں ہی نکل دیا سن، یعنی اور کچھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ تو وہی بات ہے اس وقت چل رہا ہے۔ اب یہ سارے معاملات جب اس طرح بحثیں اتنا سب کچھ ہوا تو رزلٹ کچھ بھی نہ نکلا۔ تو ماضی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جہاں وہ فل بینچ نے فیصلہ دیا تھا 11 کا کہ جی ٹھیک ہے آرمی کورٹس ہونی چاہیے، آرمی ایکٹ موجود ہے 52-54 کا جو بھی ہے، اس میں ترامیم بھی ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے تحت ہونی چاہیے۔ پھر عمران خان کے دور میں جو فیصلے بھی ہوئے تھے، سب کچھ ہوئے تھے، تو وہ ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔
تو پشاور ہائی کورٹ میں جب چیلنج ہوا تو وہاں تھے نا وہ مشرف کے خلاف جو فیصلہ دینے والے تھے، جنہوں نے کہا تھا اگر وہ مر جائے پھر بھی اس کی لاش لٹکائی جائے، اسے پھانسی دی جائے، اسے ایمرجنسی نافذ کی، آئین کو توڑا، لہٰذا بالائے طاق رکھا، تو لہٰذا اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے۔ تو وہ مر گئے تھے، چند دنوں بعد ہی پھر وہ مر گئے۔ مرے تو ایک بیماری سے، کہتے ہیں وہ کورونا سے مرے یا کس بات سے، لیکن بہرحال سیٹھ وقار صاحب وفات پا گئے تھے، اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے یعنی سپریم پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے انہوں نے اس فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا کہ نہیں، یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ فل کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن پھر جناب عمر عطا بندیال کے بعد جب سپریم کورٹ میں فیصلہ پھر آئی اپیل، تو انہوں نے پھر اسے بحال کر دیا تھا۔ آج وہی عمر عطا بندیال جو ہے وہ آرمی کورٹس کو کہہ رہے ہیں کیوں اس میں کیوں مقدمے چلیں گے؟ انہیں بڑی وضاحتیں مانگی، انہوں نے 102 افراد کی جو بات کی تھی اٹارنی جنرل نے، منصور عثمان عوان نے، تو ان سے لسٹ بھی مانگی، انہیں فہرست بھی جمع کرا دی۔ پھر انہوں نے کہا یہ کہ ان سے جو قیدی ہیں ان کے گھر والوں سے باتیں کرائیں، کیونکہ بات چیت کرائیں، عید آنے والی ہے، عید کے موقع پر یہ لوگ قید میں ہوں گے تو ان کے گھر والوں سے رابطہ کرایا جائے، ان کو ٹیلی فون کی سہولت دی جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا بالکل جی ہم کریں گے، سب کچھ کریں گے، سہولت دے بھی رہے ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے کہا ٹرائل نہیں ہو رہے، مخالفین نے کہا ٹرائل ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب نہیں ہو رہے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے وضاحت کی کہ ٹرائل نہیں ہو رہے، تفتیش ہو رہی ہے، جب تفتیش مکمل ہوگی، الزامات لگائے جائیں گے، پھر ان تمام ملزمان کو موقع دیا جائے گا، وکیل کا بھی اور اپنے شواہد پیش کرنے کا بھی، اپنی صفائی پیش کرنے کا بھی۔ لہذا کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اگر انہوں نے حساس اداروں پر حملہ کیا ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، نہیں تو ان کو وکیل کی سہولت دی جائے گی، اگر یہ خود نہیں کر سکیں گے تو حکومت بھی انہیں پرووائڈ کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہو گئی اس طرح، لہذا وہ تو چپ کر کے عمر عطا بندیال صاحب سماعت ملتوی کر کے چلے گئے۔ لیکن جسٹس آفریدی نے جو نوٹ لکھا ہے یہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا نہ پاجی نہ، انج نہیں ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ بھی کھٹائی میں پڑے گا، اور پہلے بھی حکومت تیار تھی کہ 14 مئی کی طرح اس کو کھٹائی میں ڈال دے گی، نہیں مانے گی، اس لیے کہ جب اس بینچ کے 2 جج پہلے انکار کر چکے ہیں کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے، پھر ایک جج نے کہہ دیا نہیں، موجودہ حالات میں سپریم کورٹ پر اعتبار جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لہٰذا فل کورٹ بنایا جائے۔ فل کورٹ میں ابھی تقرری بھی باقی ہے، فل کورٹ ہے ہی نہیں، 17 رکنی ہونا چاہیے، وہ ہے ہی نہیں، مکمل بھی نہیں ہے۔ یہ معاملات جو ہیں بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن معاملات جا رہے ہیں اپنے اختتام کی طرف، اور اب جو یہ مسئلہ آئے گا اس میں سارے معاملات جو ہیں وہ بالکل اسی طرف جائیں گے جس طرف یحییٰ آفریدی نے اشارہ کیا ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دوبارہ سماجی تو ہو سکتا ہے کہ یحییٰ آفریدی بھی معذرت کر لیں اور پھر رہ جائیں باقی بچے 5، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کس طرح یہ فیصلہ ہوگا؟ فیصلہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سیدھے ٹائم بات گزاری ہوگی، ستمبر میں چیف صاحب ریٹائر ہوں گے اور معاملہ اسی طرح ہوگا۔ لیکن شواہد جو ہیں وہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف، اور ان کے ساتھ عطا بندیال صاحب بھی پھنستے لگ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ یہ کیسے پھنس رہے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، لیکن جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جتنی مرضی چالاکی کرے، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے کے بعد صبح ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب نیرے جد پی جانا تو پھر سایہ بھی ساتھ چھڑ دینا ہے، تو پھر جناب صبح کی امید تو بہت کم رہتی، مایوسی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ نہ کرے مایوسی، کیونکہ سابق وزیر اعظم میں ایک بڑی پارٹی کے سربراہ تھے، اور جو کچھ بھی انہوں نے غلطی کی، اپنے پاؤں پہ کھلاڑی خود ماری، اس کی تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن کسی کے ساتھ بھی جب بھی کوئی قید و بند میں ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے آگاہی کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، اس لیے کہ پاکستان کو آپ کی رواداری اور برداشت کی اس نزاکت کے مراحل میں بے حد ضرورت ہے۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔